अफ़क़ाहु क़ौली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर 9th हलका। ये हलका हमारा वीकली सीरीज़ के हलकाज हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस हलका का नाम हमने रखा है थिंग्स दैट मैटर, और इसके जो टैग लाइन है दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, आज की मादा परस्ती की जो एक वेव चल रही है और लोग मादा परस्त होई जा रहे हैं, एक्सट्रीम ऑफ मटीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। तो इसकी जो टैग लाइन हमने रखी वो है कि आर यू आफ्टर ट्रिवियल थिंग्स। क्या आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे तो नहीं भाग रहे, और क्या आप उन चीज़ों को तो इग्नोर नहीं कर रहे जो एक्चुअली लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। तो इस हवाले से जैसा कि आपको पता है कि हमारी हर वीक एक थीम होती है, हम एक मौजू पे बात करते हैं। सो बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव डिसाइडेड कि हम ये हलका स्टूडियो से करेंगे, लेकिन दावा का वर्क इंशाल्लाह जारी रहेगा और ये हलका आप लोग सुन सकेंगे और लाइव इसका प्रीमियर होगा लाइव और आप लोग इसको देख सकेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी, बिकॉज ये हलका से मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एज़ वेल, बिकॉज माशाल्लाह आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है सुन के कि आप सब इससे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सो एज़ यू नो कि लास्ट हलका में हमने बात की थी तज़किया नफ्स के बारे में और हाउ टू कंट्रोल नफ्स, और इस हवाले से मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स नफ्स की आपके साथ शेयर की थी। 3 नफ्स का आपको बताया था और ये भी डिस्कस किया था कि हर नफ्स को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है और किस तरह से टेम किया जा सकता है, और स्पेशली हमने नफ्सुल अम्मारा की बात की थी जो बहुत ही डेंजरस नफ्स है हम सब के अंदर, और जो ये नफ्स हमें गुनाह की तरफ माइल करता है, गुनाह हमें अट्रैक्टिव लगता है। सो आज का जो हलका है बेसिकली इसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, और इसी से रिलेटेड फिर जाहिर है कि सिनिंग का भी टॉपिक है, गुनाहों का भी टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आज के हलका में हम गुनाहों के असरात पे भी बात करेंगे कि गुनाहों के हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले नफ्स के हवाले से मैं आपको एक कोट सुनाता चलो। फुज़ैल इब्न इयाद, ही वाज अ ग्रेट सलफ़ कहते हैं हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स हैं, जो बुज़ुर्गान हमारे गुजरे हैं, तो ही इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड सलफ़, और इनके बहुत से कोट्स आपको मिलेंगे और बहुत ही आई ओपनिंग कोट्स होते हैं इनके। सो लेट मी टेल यू वन ऑफ द कोट्स। ही सेज़ कि योर हार्ट्स कैन नेवर टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ फेथ until they shun worldly pleasures, कि तुम्हारे दिल कभी भी ईमान का मज़ा नहीं चख सकेंगे, स्वीटनेस ऑफ फेथ कभी भी नहीं चख सकेंगे तुम्हारे दिल जब तक कि वो वर्ल्डली प्लेजर्स को शन ना कर दें। जस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड पॉन्डर ओवर दिस कोट। आर वी रनिंग आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर्स? क्या हम ऑब्सेस तो नहीं हो गए वर्ल्डली प्लेजर्स से? हमारा फ़लसफ़ा तो ये था मुसलमान का कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट और ट्रायल के लिए भेजा है, और ये जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं जो हलाल हैं ये बिल्कुल अलाउड है, लेकिन बहुत से वर्ल्डली प्लेजर्स हमारे लिए सिर्फ ग्लिटर है, हमारे लिए सिर्फ टेस्ट और ट्रायल का एक ज़रिया है। मिसाल के तौर पे सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, इन्ना जालना माल अल अर्ज़ी ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा सईदन जुरुज़ा, कि बेशक ये दुनिया में जो तुम्हें ग्लिटर नज़र आ रहा है, ये दुनिया की जो ब्यूटी तुम्हें नज़र आ रही है, ये बेसिकली तुम्हारे लिए टेस्ट और ट्रायल का सामान है, ताकि हम देख सकें कि तुम में हुस्न अमल करने वाला कौन है। सो दिस कोट इट रिमाइंड्स मी कि जब हम अपना लाइफस्टाइल देखें, क्या हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है? क्या हमारे दिल में जो है वो, क्या हमने स्वीटनेस ऑफ फेथ को टेस्ट किया है कभी? क्या कुरान की तिलावत हमें इफ़ेक्ट करती है? क्या इस्लाम की बात, दीन की बात, ये चीज़ें हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, या हमारे हार्ट्स को क्या चीज़ें अफेक्ट करती? क्या अल्लाह का जिक्र, क्या अल्लाह कहीं मेंशन हो रहे हो तो हमारे हार्ट को खुशी महसूस होती है? ये है कुछ सोचने वाली बातें। या हमारे दिल को खुशी और तस्कीन सिर्फ वर्ल्डली चीज़ों से मिल रही है, वर्ल्डली प्लेजर से मिल रही है? जब तक हमारे दिलों से, यकीन कीजिए, दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलेगी, तब तक हम ईमान की मोहब्बत और ईमान का वो प्लेजर फील नहीं कर सकेंगे अपने दिल में। इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने रखता हूँ, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा तज़किया कराया है कुरान के थ्रू,
اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے تھرو. تو سورہ آل عمران کی ہے یہ ورس 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں. دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی. بیوٹیفائڈ فار پیپل, مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ الناس کے لیے, لوگوں کے لیے. کیا؟ حب الشہوات is the love of that which they desire of women من النساء, یعنی women. دیکھیے فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ایک فطرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا میں. لو فار وومن نمبر 1, والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن, اولاد کے لیے محبت. اینڈ دین والقناطیر المقنطرہ, heaped up sums of gold and silver, یعنی دولت, منی, پیسہ, سلور, گولڈ, جیولری, everything that comes under this category, کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے. And then Allah says من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث, fine branded horses, یعنی ٹرانسپورٹ. اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی ہے نا, تو فائن برانڈڈ ہارسز, تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے, اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے. اینڈ کیٹل, اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو. اینڈ ٹلڈ اینڈ, یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے, یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں, all of that has been made مزین for you, تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, but this is the enjoyment of worldly life. Wallahu indahu husnul ma'ab, but Allah has with him the best return. کیا مطلب ہے آیت سنانے کا؟ ہمارا تزکیہ کرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے, ان چیزوں کی طرف جانا, ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا, ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars, کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے, آج کل BMW, آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو گئے ہو. Liking is one thing, but getting obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے, فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس, اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے, برانڈڈ گاڑی ہے, زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو, اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. I am not saying کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے, گناہ والا عمل ہے, بٹ کیا اتنی ہی کیئر, کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن ہم اللہ رسول کے بارے میں ہے, اپنی نمازوں کے بارے میں ہے, اپنی آخرت کے بارے میں ہے, things that which actually matter. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے, کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی نے, اس برانڈڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاح آن ٹائم, وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے احسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی کرنا, ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر, اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں. کس کی؟ وومن کی, ہارسز کی, بنین چلڈرن کی, والقناطیر المقنطرہ گولڈ کی, سلور کی, دولت کی اور لینڈز کی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsessed تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ, اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, راتیں جاگتے ہیں, گفٹس لے کر آتے ہیں,
ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگا دیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے, ہماری زندگی چینج ہو جائے. تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اور یہی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں اس آیت کے تھرو کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsess تو نہیں ہو گئے, کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی, کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں, ان کی ہرس میں, ان کی لالچ میں, ان کی گریڈ میں, ان کی ڈیزائر میں, ان کی obsession میں, کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا. لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا, شاپنگ کرنے جانی ہو, دے ریسرچ, دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے, بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا, سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے, سول کس کی اچھی, ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن, when it comes to matters of akhirah, when it comes to matters of soul, when it comes to matters of character building, there is no research, there is just blind following, there is nothing, کوئی thinking نہیں ہے, کوئی سوچنا نہیں ہے, کوئی vision نہیں ہے, کوئی research نہیں ہے, کوئی concern نہیں ہے. And that's why our life is in a mess, trust me. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession take you? کہاں پر لے جائے گی obsession آپ کو؟ خود سوچئے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث, لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. Beautiful hadith. This sincere advice comes from the most sincere man on earth. اللہ کے نبی سے زیادہ sincere کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust. یہ ہرس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی, دوسری خریدنے کی چاہت, وہ خریدی, تیسری خریدنے کی چاہت, چوتھی خریدنے کی چاہت, ایک کار آ گئی, دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں, ایڈورٹیزمنٹس میں, ہر جگہ ہمیں گلیمر, فیشن, برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں, فیشن ہی فیشن ہے, پکچرز ہی پکچرز ہیں. کبھی بھی یہ ہرس ختم نہیں ہوگی. ہم چلتے جائیں گے, تھک جائیں گے. We will only be wanting more. Endless road ہے, dead end ہے. Trust me, یہ dead end. And Allah forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے. کیونکہ اس ہرس میں, اس گریڈ میں, اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا. ہم فیم کے لیے, ہم عورت کو پانے کے لیے, ہم پیسے کو پانے کے لیے, ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے, حرام ریلیشن نبھانے کے لیے, ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اگر کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے. وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories, just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا, سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا, پریشان ہوتے رہنا, ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا. یہ نیچرل چیزیں ہیں, یہ ہم سب فیل کرتے ہیں, اور یہ روح کی پکار ہے, یہ روح کی چیخ ہے. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے, قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے, قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ ویئر آر یو ہیڈنگ؟ فائن تذہبون، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے؟ کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ Where are you heading? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ايُّهَا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز، تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتہ ہے یہ فیک ہے. We all know this will lead nowhere. This is all fake. We all know کہ ہم کب wannabe بن رہے ہوتے ہیں. We all know کہ who we really are. We all know کہ this is just, fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور، وچ از ان دی بریسٹ، جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، جیلسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جیلسیز ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے. یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے؟ ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے، ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے؟ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے، ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں. وہ بھی، اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو. اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. Who are the mu'mineen؟ جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ انوائرمنٹ. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا،
Just by merely entering a mosque, they feel such sort of serenity کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی ہوتی. All because وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں. جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے. اینڈ بلیو می, یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کچھ نحوست ہے, کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے. قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کریں. یو ول فیل سیرینٹی. اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے, اور ہدایت تو ہے ہی. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے, قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشن. میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال رحمہ اللہ, فارسی کا شعر ہے. آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. علامہ اقبال کہتے ہیں, ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, دگرگوں گشتہ از خویش بگریز, ترازو ہوں کردار خود راہ, قیامت ہائے پیشیں راہ برانگیز. فارسی کا شعر ہے, بہت ہی سول شیکنگ شعر ہے. ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, قرآن کو اپنا مرر بنا, اپنا آئینہ بنا. میک قرآن دا مرر. کمپیئر کرو, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. قرآن از دا اسٹینڈرڈ. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ہیومن بینگ. میک قرآن یور مرر. دگرگوں گشتہ از خویش بگریز, اینڈ سی ویئر یو آر ہیڈنگ. دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو. اٹ شوڈ شیک یو. ترازوے ہوں کردار خود راہ, کارو اے وے فار یور سیلف. اپنے لیے ایک راہ نکالو قرآن سے ہیلپ لے کر. قیامت ہائے پیشی راہ برانگیز. اور قرآن جس طرح ہمارے اسلاف کے دلوں پہ افیکٹ کرتا تھا, بالکل تمہارے دلوں پہ اسی طرح افیکٹ کرنا چاہیے. قیامت برپا ہونی چاہیے تمہارے اندر. قرآن کو پڑھ کے یو شوڈ ناٹ بی دا سیم پرسن, یو شوڈ بی اے چینج پرسن. تمہارے اندر ایک چنگاری, ایک لہر ابھرنی چاہیے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ, وین آئی ریڈ دا قرآن with tafsir in 2007, way back in 2007 I started it. یقین کیجئے ہل گیا تھا میں اندر سے. and every single person جو دل دیتا ہے نا قرآن کو, when you give your heart and soul to the Quran, قرآن shakes you. قرآن قیامت برپا کر دیتا آپ کے اندر. آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. so this is the message of علامہ اقبال کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ اور دیکھو where do you stand. And give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it will guide you. پھر ہوگا تزکیہ. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں, تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ اٹ سیلف ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ, آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں,
فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے, آگے اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز یو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, then this is a wake up call. Please, this is a wake up call. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. So please, if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to, adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز, وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں. So you may get cancer. Your cells will be damaged. You may get many other diseases. Mutation ہو سکتی ہے, mutation ہو سکتی ہے, faces deform ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. Why? Because naturally it is hazardous. اس کی نیچر ہے کہ وہ hazardous ہے, نقصان پہنچاتی ہے انسان کو. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں hazardous ہیں, naturally hazardous ہیں. Similarly, sin is hazardous. اللہ رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں why should Allah punish you if you are doing good. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائیں, یہ بے وقوف بچ جائیں. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینس ان کے لیے ہیزرڈس ہیں, یہ سینس ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سنز ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. دل کی بات ہو رہی. جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark, دل اندھیرا ہو جاتا ہے. And when the cloud moves away, it shines. اور جب clouds move away کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے, شائن کرتا ہے.
کون سی لائٹ؟ دا لائٹ آف ایمان، وہ شائن ہوتی ہے. واٹ آر دیز کلاؤڈز؟ دا کلاؤڈز آف سن. ٹرسٹ می، گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ، ہماری روح پہ، ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ، پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی، جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں، اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے، گناہ کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ، دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے، گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف، آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو، بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس، اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس، بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہی میٹ مالک رحمہ اللہ، امام مالک، اینڈ read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا، I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے، یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2، بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق، آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے، لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست، اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں،
لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سلیبریٹیز کی مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو, سنسیئر دوستوں کے رزق کو, سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. پیپل آر سرچنگ فار حلال کمپینینشپ, پیپل آر سرچنگ فار وفاداری, پیپل آر سرچنگ فار برکہ ان ٹائم, بٹ دیر از نو برکہ ان دیئر روٹینز. سنس کو چھوڑ دیں, سنس کو چھوڑ دیں, استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے گئے استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس, بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا. پلیز گناہوں سے بچیں. The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے source سے. سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے, سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو سینس آف ایلینیشن ہے, وہ جو ڈسٹینس ہے, وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا, ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں, ہمارا سب سے اچھا دوست, ہمارا ولی. اللہ نیور ریجیکٹس یور فرینڈ ریکویسٹ. اینی ون کین ریجیکٹ یور فرینڈ ریکویسٹ. اللہ نیور ڈسکریجز یو فرام سیئنگ اینی تھنگ. اللہ آلویز گیوز یو پازیٹیو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اللہ ول آلویز, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, کول ہے ان کول ہے, ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے ایلینیشن ہے, سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے, سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور ہے, اللہ سے دوری آ گئی, اللہ سے ڈسٹنس آ گیا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے, اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے, اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو, اٹ از اے بگ 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 اینڈ ویری ڈینجرس کانسیکوینس آف سننگ. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ He started to cry. He said کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. Imagine, ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہوں. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی.
یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے, لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ, یو سبمٹ ٹو اللہ, یو سے یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس, یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب نکال لے. So please when things become difficult for you understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become difficult, یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, گناہوں سے نکلیں. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to ابن القیم. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیوڈ شدہ کانسیپٹ ہے. what is meant by darkness in heart, ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا, نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی, ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں, یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنس ان دی ہارٹ, کنفیوژن ان دی ہارٹ, اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنز. استغفار کریں. اس کنفیوژن, یہ کنفیوژن ختم ہوگی, آپ کو حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ, گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ, اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال, نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1, میک دا فیس لائٹ. آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ, اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ. گڈ ڈیڈز گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, بیکاز یور ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے, ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے. نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق, جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیب نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے.
अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता। लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा के, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा। एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस डार्क। बुरे आमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से। फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पर कभी आप सोचिएगा। अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी? स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है, या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे। मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे। तो ओबीडियंस से तो आप गए ना, और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है। हम अब्द हैं, इबादत करने के लिए पैदा किए गए। अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी? So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything in it. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में, लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, ख़त्म हो गया। कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते। सुनते पहले अदा किया करते थे, लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। सो ही इज़ लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज़ बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस एंड दस ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मैनी अदर फूड्स दैट आर बेटर देन दैट। क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया। ये सोचे, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है, सोचे एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीज़ें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीज़ों की लज्जतें ही ख़त्म हो जाती। मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। नाउ दिस इज़ हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकग्नाइज़ किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है। सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज़्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज